तारक इस्लामिक सेंटर दुनिया भर के उलमा इकराम की तकरीरें और हम्द व नात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रोप्राइटर तारक महमूद, डॉक्टर नंबर 0347 तर्ज अमल से ये दिखलाए हम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुझसे कबल आप सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की फ़जीलत और उनका मुकाम व मर्तबा सुन रहे थे। मैं भी कॉन्फ्रेंस के उन्वान के मुताबिक उसी उन्वान को आगे बढ़ाते हुए एक सहाबी सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जितने सहाबा के औसाफ और मरातिब का ज़िक्र हुआ है, तमाम सहाबा उनमें शरीक हैं। एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है सूरत तौबा में से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वस्साबिकूनल अव्वलून, सबकत ले जाने वाले पहले पहले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिर और अंसार में से। जो मुहाजिर पहले पहले मुसलमान हुए और जो अंसार पहले पहले मुसलमान हुए। अव्वल में इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल है। एक इलाके में ही किसी एक आदमी का तौहीद वाला हो जाना बहुत मुश्किल है, और उसके ऊपर जो आजमाइशें, मुसीबतें, तकालीफ आती हैं वो बाद वालों पर नहीं आया करती हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा अलग किया, मुहाजिर हों या अंसार, जो उनमें से आगाज़ में इस्लाम कबूल करने वाले। वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, और वो जो फिर इनके बाद नेकी के रास्ते में इनके पीछे चलने वाले थे। रज़ियल्लाहु अन्हुम,
اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے اور اللہ کی طرف سے وعدہ اور انعام ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جتنے صحابہ تھے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو چکا ہے۔ اب دنیا راضی ہو یا نہ، دنیا ان سے راضی ہو یا نہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکے ہیں۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ سب صحابہ بھی اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ اے رب، جب تو ان سے راضی ہوا اور وہ تجھ سے راضی ہوئے تو اب ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر لی ہوئی ہیں، کرنی نہیں، کر لی ہوئی ہیں۔ کیسی جنتیں؟ تجری تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ کتنی دیر کے لیے؟ خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدایا، ہمیشہ کا لفظ تو ذرا لمبے عرصے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ذرا بتلا دیجئے ہمیشہ کا معنی کیا ہے؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 10,000 سال، 50,000 سال۔ فرمایا آبادا، ہمیشہ ہمیشہ، جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یاد رکھنا یہ ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑی جو کامیابی ہوتی ہے وہ یہی جنت کا داخلہ ہے، اور اللہ نے سب صحابہ کو یہ کامیابی عطا کر دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر دی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ اب وہ تو چلے گئے جنت میں، اب اگر ہم اللہ کے فیصلے پر راضی تو ہو سکتا ہے تو ہمارا رب ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دے، ورنہ یاد رکھنا حدیث ہے المرء مع من احب یوم القیامہ، جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے۔ اگر ان کی محبت ہے تو پھر ان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، اگر ان کی محبت نہیں تو پھر ان کے ساتھ تم جنت میں نہیں جا سکو گے۔ ان کی محبت ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ قرآن مجید سورۃ توبہ کی آیت نمبر ہے 100۔ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ میرے رب نے سب صحابہ کا ذکر سورۃ توبہ اور آیت نمبر 100، توبہ کے مطلب سے بات یہ ہے، یاد رکھ لینا صحابہ کی پہلی زندگی کیسی بھی ہو وہ سب توبہ کر کے میرے رب کے پاس آ چکے ہیں۔ اب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی ہے اور اللہ نے ان کو 100 نمبر عطا کر دیے ہیں، وہ سارے کے سارے 100 نمبر والے ہیں، کوئی ان میں سے ناکام نہیں ہونے والا۔ سب صحابہ پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت شامل ہیں۔ وہ مہاجرین انصار میں سے سابقون میں تو نہیں، لیکن بعد میں تو ان کی پیروی کرنے والے تھے نا، تو لہٰذا ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، وہ اپنے رب سے راضی ہوئے، جنت تیار ہوئی، اس جنت میں پہنچ چکے اور ہمیشہ اس جنت میں وہ رہیں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں تو آسمان والا خالی نہیں موڑتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔
ایک حدیث میں 3 دعائیں آپ نے فرمایا اللہ معاویہ کو قرآن کا علم دے دے، اے اللہ معاویہ کو وراثت کا علم دے دے، اے میرے اللہ معاویہ کے اگر کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو تب بھی اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ 3 دعائیں کتنی عظیم ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں اللہ جب یہ معاویہ قرآن کا کاتب بن چکا ہے، وحی کو لکھنے والے بن چکے ہیں، اے میرے خدایا اب اس کو قرآن کا فہم بھی عطا کر دے، اس کو وراثت کا فہم بھی عطا کر دے، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے 3 دعائیں ایک موقع پر کی ہیں۔ یہ تھوڑی سی ایکو کم کر دیں۔ دوسری حدیث سنیے، آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ آپ نے پھر ان کے لیے یہ دعا کی، اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ ہادی کا معنی ہدایت دینے والا، مہدی کا معنی خود ہدایت یافتہ۔ فرمایا اللہ معاویہ کی صورت کو، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کی گفتار کو، اس کے اعمال کو اس طرح کا بنا دے خود بھی پورے ہدایت والے ہوں اور دنیا ان سے ہدایت حاصل کرے۔ اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، ہدایت دینے والا بھی بنا دے اور ہدایت والا بھی بنا دے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر۔ تیسری حدیث، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور یہ پہلے حدیث سمجھیں، میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہوا تھا اشفعوا تؤجروا، لوگو تم سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا۔ وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، تمہارے سفارش کرنے کا تمہیں تو فائدہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اجر دے گا، لیکن تمہارے سفارش کرنے سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ پیغمبر کی زبان سے وہی فیصلہ کروائیں گے جو اللہ تعالی عرش پر چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کروائیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر 3 سفارشیں کی۔ پہلی سفارش، اے پیغمبر علیہ السلام میرے پاس احسن العرب و اجمل العرب، عرب کی سب سے خوبصورت بیٹی میرے گھر میں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے اسلام سے پہلے، ایمان سے پہلے، قرآن کو ماننے سے پہلے میرا اور آپ کا ایک دشمنی والا تعلق تھا۔ بدر میری وجہ سے ہوئی، احد میں میں آپ کے سامنے آیا، خندق میں میں آپ کے سامنے آیا، بڑی دشمنی میں نے لے لی، لیکن جب سے اسلام قبول کیا ہے روئے زمین پر سب سے پیارا چہرہ آپ کا چہرہ لگتا ہے، سب سے بڑھ کر محبت آپ کے ساتھ ہے۔ اب میرا جی یہ چاہتا ہے آقا میں ابو سفیان کی بیٹی آپ کی بیوی بن جائے، میں سفارش کرتا ہوں۔ فرمایا دوسری بتا، کہنے لگے دوسری یہ ہے میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بہت اچھا کاتب ہے، آپ اس کو قرآن لکھنے والا بنا لے۔ فرمایا تیسری بتا، کہنے لگے آقا بس ایک ہی تیسری حسرت ہے، میں ساری زندگی اسلام کے مخالف چلتا رہا، لیکن اگرچہ اب بڑھاپا آ چکا ہے، اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، کمر جھک رہی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن دل کی تمنا اور آرزو یہ ہے کاش کہ میں اپنے اس بڑھاپے کے عالم میں مسلمانوں کی سپہ سالاری کے ماتحت ہو کر دشمنوں کے ساتھ جا کے سرحدوں پہ لڑنا شروع کروں، جس طرح اسلام کے خلاف لڑتا تھا،
اسلام کی دشمنی میں لڑتا تھا، اب جی یہ چاہتا ہے اسلام کے حق میں اسی طرح اپنی تلوار کو چلا کے اپنے بیلنس کو برابر کر لوں۔ فرمایا ابو سفیان جاؤ، خوش ہو جاؤ، آسمان والے رب نے تینوں باتوں کو قبول کر لیا ہے، آج کے بعد میں تیری بیٹی سے نکاح بھی کروں گا اور تم میرے سسرالی رشتہ دار بن جاؤ گے، آج کے بعد تیرا بیٹا معاویہ بھی میرا کاتب وحی بنے گا، آسمان سے جبریل آئیں گے، مجھے قرآن سکھائیں گے، میں آگے سے معاویہ کو بلاؤں گا اور ان کو کتاب قرآن کو لکھواؤں گا۔ اللہ نے اس کو قرآن کے کاتب ہونے پہ پسند کر لیا ہے، اور جاؤ آج کے بعد تم سرحدوں پہ جا کے لڑائی کرو، جنگ کرو، اللہ تمہارے جہاد کو قبول فرما لے گا۔ اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے کیا لگے؟ سسر، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی کیا لگی؟ زوجہ۔ پیغمبر کی بیویاں ہماری کیا ہیں؟ مائیں۔ جب پیغمبر کی بیوی ہماری ماں ہے تو ہماری ماں کا والد ہمارا کیا لگا؟ ہمارے نانا۔ ماں کے بھائی ہمارے کیا لگے؟ ماموں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سارے مومنوں کے ماموں بھی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمسیرہ مومنوں کی ماں بھی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد مومنوں کے نانا بھی ہیں۔ اور سنیے حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام کی، میرے آقا نے کہا کل نسب و سحر تنقطع الا نسبی و سحری، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، سورج کو کھینچ کے 1 میل کے فاصلے پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، کروڑ ہا ارب ہا انسانیت جمع ہو جائے گی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا کل نسب و سحر تنقطع، آج دنیا میں کہتے تھے اس دوست کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس ساتھی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ماں کے بغیر میری دنیا دنیا نہیں ہے۔ روز قیامت مائیں بھول جائیں گی، والد بھول جائیں گے، دوست بھول جائیں گے، رشتہ دار بھول جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، باپ بھی چہرہ موڑ لے گا، اولاد بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لے گی۔ لیکن میرے آقا کہتے ہیں دنیا والوں سنو، جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، روز قیامت صرف ایک رشتہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے رشتے ہیں یا میرے نسب کے رشتے ہیں، یہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ پیغمبر کے سسرال کے رشتے نہیں ٹوٹیں گے، پیغمبر کے نسب کے رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کروڑ ہا دنیا میں میرے آقا جہاں کھڑے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار جو ایمان والے ہیں وہ بھی وہاں کھڑے ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے پھر امیر معاویہ کا سسرال کا رشتہ ہے وہیں کھڑے ہوں گے، ابو سفیان کا سسرال کا رشتہ ہے وہیں کھڑے ہوں گے، اور جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی وہ بھی ان کے ساتھ اور آقا کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جس کے دل میں نفرت ہوگی اس کو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو چلو یہاں سے کنارہ کر لو، تمہیں آج ان پاک باز ہستیوں کے پاس کھڑا نہیں ہونے دیا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو روز قیامت میرے پیغمبر کا ساتھ ملے گا، اور ان کا وہ تعلق اور وہ رشتہ داری روز قیامت ان کے کام آئے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو دیکھ کر میرا اللہ ان پہ فخر کرتا ہے۔ میرے اللہ تعالی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر فخر کرتے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم، اس حدیث کے راوی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ایک کونے میں جمع تھے، ہم اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف
اور اللہ کی شان بیان کر رہے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہے تھے۔ اچانک حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے اپنا لباس بھی صحیح طور پر نہیں سمیٹا تھا، یعنی تیزی سے اٹھے اور چلتے رہے اور راستے میں اپنے لباس کو سیدھا کر رہے تھے۔ کرتے کرتے آپ مسجد میں آئے، جلدی میں آئے اور آ کر آپ نے پوچھا ما اجلسکم، ارے یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم اٹھا کے بتاؤ کیا یہی کام کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اللہ ما اجلسنا غیرو، ہاں اللہ کی قسم یہی کام کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے جو تم سے قسم لی ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تمہارے اوپر یقین نہیں تھا، یقین تو بہت تھا، لیکن ابھی ایک بہت بڑا انعام مسجد میں ایک بیٹھے ہوئے گروپ کے لیے تھا، تو میں اس کی پہچان کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ تم ہی ہو یا کوئی اور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ تم ہی گروہ ہو۔ اس گروہ کے اندر کون شامل ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تو حضور آئے، اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میں نے نماز پڑھائی، میں گھر میں گیا، گھر کے اندر میرے پاس آسمان سے جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا اے حضور علیہ السلام ذرا جلدی جائیں، مسجد کے اندر ایک گروہ ہے، مسجد کے اندر ایک مجلس ہے، مسجد کے اندر چند افراد بیٹھے ہیں اور وہ ایسے عظیم الشان افراد ہیں کہ آج آسمان والے رب نے اپنے عرش بری پر ایک محفل کو منعقد کیا، وہاں فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو بلا کر آسمان والے نے کہا فرشتوں یاد رکھو مسجد نبوی میں چند صحابہ کا گروہ بیٹھا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرا اللہ اس گروپ کے تذکرے کر کے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا تھا۔ میرا رب کہتا ہے مجھے ان بندوں پہ فخر ہے جو بندے مسجد میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ وہ کون ہے؟ میرے رب نے سب کا تذکرہ عرش پہ کیا، بلکہ عرش کے بعد کہا جبریل جا کے پیغمبر کو کہہ دو، ان کو بتا دو تم بیٹھے زمین پہ ہو، تمہارے تذکرے عرش بری پر ہے اور میرا اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ آج اپنی اولادوں پہ فخر ہے، بڑی نیک ہے، اولادوں پہ فخر ہے، بڑی لائق ہے، رشتہ داروں پہ فخر ہے، بڑے عہدیدار ہیں، ماں باپ پہ فخر ہے، بڑے نرم دل ہیں، ہاں سب کو فخر اپنی اپنی جگہ پر، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں کہ جن پر میرے اللہ اور میرے مولا کو فخر ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی فخر ہے، ان میں معاویہ شامل ہے رضی اللہ عنہ۔ اور صرف یہاں نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، میرے آقا ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور جنت کی ضمانت دے دیتے ہیں، جنت کی ضمانت۔ حدیث صحیح بخاری میں 2924 2800 نمبر حدیث، دو حدیثیں صحیح بخاری میں۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں گئے، آپ کو نیند آئی، آپ آرام فرمانے لگے، سو گئے، ایک دم سے آقا اٹھے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، چاند سا چہرہ چمک رہا ہے،
میرے نبی علیہ السلام کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر ام حرام رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں، ما اضحکک یا رسول اللہ، اے دو جہانوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جیسے ہم بھی سوئیں، خواب آ جائے، بسا اوقات خواب اچھا ہو تو انسان مسکرانا شروع کر دیتا ہے، اور ڈرونا خواب آئے تو رونا بھی شروع کر دے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے۔ میرے آقا خوش ہو کر اٹھے۔ ام حرام پوچھتی ہیں، اے دو جہانوں کے سردار، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، ام حرام، آج میں نے اپنی امت کا ایک گروہ دیکھا، کل ملوک علی الاسرہ، جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں اسی طرح مال و دولت بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، سامان بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے۔ پہلے تو جہاد ہوئے، بدر کی لڑائی ہوئی، احد کا میدان سجا، خندق کا موقع آیا، مسلمانوں کے پاس زیادہ سر و سامان نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی امت کا ایک گروہ دیکھا جو بحری بیڑوں پہ سوار ہو کے بادشاہوں کی طرح بڑی ٹھاٹھ اور باٹھ کے ساتھ سمندر میں کود پڑے ہیں اور دشمن سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر جو سمندر کا جہاد کرے گا ان کو دیکھا تو میں ان کو دیکھ کے مسکرایا، اور مجھے میرے رب نے فرمایا، قد اوجبو، آقا ان سب کے اوپر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ حضور نے دیکھا، مسکرائے، اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان سب پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ جب یہ جملہ کہا، ام حرام رضی اللہ عنہا سے رہا نہ گیا، فوراً کہنے لگی، حضور ذرا جلدی سے دعا کر دیں، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے آسمان والے سے دعا کی، پیغام آیا، ام حرام خوش ہو جا، تیرا نام ان میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کس قدر خوشی کا موقع ہوگا، کیا ان کی فرحت کا موقع ہوگا کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا، ام حرام تیرا نام جنتی گروہ میں شامل ہو چکا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما کر پھر سو گئے۔ وہ روایت لمبی ہے لیکن میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا، پہلا بحری بیڑا، پہلا سمندری جہاد کرنے والا لشکر، میرے آقا اس کو دیکھ کر مسکرائے اور ان پہ جنت کے واجب ہونے کا اعلان کیا، اور نبوت کی زبان سے کیا جو کبھی غلط نہ ہوگا۔ اب ام حرام اس کے انتظار میں بیٹھی۔ اٹھائیے صحیح بخاری کو، اٹھائیے البدایہ والنہایہ کو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، پھر آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اس دنیا سے چلے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، 10 سال حکومت کی، خلافت کو نبھایا، اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے عمر کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بنو امیہ کے چشم و چراغ آئے، انہوں نے اسلام کے پھریرے کو دنیا کے کناروں تک لہرانے کے لیے لشکروں کو روانہ کیا۔ اس موقع پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور کہا، اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اب مسلمانوں نے میدانوں کے اندر دشمن کو شکست دے دی ہے، اور دشمن جو ہے پچھلے راستوں سے، پانی کے راستے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے۔ اب ہمارا جی یہ چاہتا ہے اب ہم بھی اپنے بحری بیڑے بنا کر دشمن پر حملہ کریں۔ شیخ بس آرام۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام لکھا، اے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اب دشمن سمندری راستوں سے آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں، جب میدانوں میں ہم نے ان کو ناکو چنے چبھوا دیے ہیں، اب بحری راستوں میں آ کر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں۔
ہمارا جی چاہتا ہے ہم بھی اپنی کشتیاں بنا لیں، بحری بیڑے بنا لیں اور دشمن سے وہاں جا کے ٹکرا لیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے امیر معاویہ، ابھی ہمارے پاس یہ طاقت اور استطاعت نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین آپ اس بات کو چھوڑ دیں، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، طاقت بھی آ جائے گی، بحری بیڑے بھی بن جائیں گے، کشتیاں بھی بن جائے گی، سوار بھی آ جائیں گے، مجاہد بھی آ جائیں گے، تراک بھی آ جائیں گے، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اٹھاؤ طریق کے اوراق کو۔ جب ان کو اجازت ملی، کعبے کے رب کی قسم ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، روم کی سرحدوں تک مسلمانوں کے بحری بیڑے آ چکے تھے اور پوری امت مسلمہ کے علاقوں میں اعلان ہوا جو بڑے تیرنے والے ہیں، تراکی کو جاننے والے ہیں، سمندر میں کودنے والے ہیں، دشمن سے ٹکرانے والے ہیں، آ جائیں، مسلمانوں کا پہلا لشکر رومیوں سے لڑائی کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ جب یہ صدائیں مدینہ میں پہنچی، ام حرام بوڑھی ہو چکی ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے، کمر جھک چکی ہے، اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے نکلی، شام میں پہنچی، شام سے آگے دمشق میں پہنچی، دمشق سے آگے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ کہا میں اور میرا خاوند بھی میدان کے اندر اترنا چاہتے ہیں، جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہتے ہیں اماں ہاں عورتیں جہاد میں جاتی تھی لیکن 2 کاموں کے لیے، یا تو مرہم پٹی کے لیے یا پھر ان کے کھانا بنانے کے لیے۔ اماں تیری تو عمر نہ مرہم پٹی کی ہے نہ تمہاری عمر کھانا بنانے کی ہے، اور ویسے بھی یہ لشکر پانی میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کودنا پڑے، وہاں اترنا پڑے، وہاں اچھلنا پڑے، وہاں تیرنا پڑے، اماں تم رہنے دو۔ کہا معاویہ پہلے میری بات کو سن لے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو ام حرام نے اپنا سارا واقعہ سنایا، میرے ہی تو گھر میں آقا تشریف فرما تھے، آقا اٹھے تھے، میں نے پوچھا تھا، آپ نے دعا کی تھی، آسمان والے رب نے جب میرا نام اس میں لکھا ہے، تم کیسے میرے نام کو نکال سکتے ہو؟ ام حرام کی یہ بات سن کے معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری 2800 نمبر حدیث، سب سے پہلا لشکر جو وہاں روانہ ہوا، اس لشکر کا امیر معاویہ تھے، جن سب کے اوپر میرے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا تھا، جہنم کو حرام کر دیا ہوا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ زبان نبوت سے جنتی انسان ہیں، آقا ان کو دیکھ کر مسکرانے والے ہیں، اور آسمان والا رب ان کے اوپر فخر کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے اوپر ناراض ہے تو وہ در حقیقت معاویہ پہ ناراض نہیں ہے، بلکہ میرے آقا پہ ناراض ہے اور آسمان والے رب پہ ناراض ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کا والد کسی سے راضی ہو جائے اور آپ تب بھی اس سے ناراض ہو، اس سے ناراضگی تو ہے ہی ہے، اسی طرح تمہاری اپنے باپ سے بھی ناراضگی ہے۔ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو آقا نے پسند کیا، کاتب وحی رکھا، جنت کی ضمانت دی، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے جنت کے اللہ نے وعدے کیے ہوئے۔ اور صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، ان کے بھی چند اقوال، 2-4 اقوال سن لیجئے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا اس عظیم ہستی کو؟ سعد رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی جگہ پر نبوت کی زبان نے جنت کی ضمانت دی، 10 جن کو جنت کی ضمانت ملی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ میرے آقا نے سب کو جب جنت کی ضمانت دی، ان میں ایک عظیم ہستی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔
انہوں نے یہ وہ عظیم ہستی ہیں، جب احد کا میدان تھا میرے نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کے جہاد کو دیکھ رہے تھے. 7 ترکش سے تیر نکالتے، کمان پہ رکھ کے چھوڑتے، سیدھا کافر کو لگتا، جہنم واصل ہوتا. دوسرا نکالتے، جہنم واصل کر دیتے. تیسرا نکالتے، جہنم واصل کر دیتے. جب میرے آقا نے دیکھا 7 کے ترکش سے تیر ختم ہو گئے، ساری دنیا کہتی ہے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، میرا مال آپ پہ قربان، لیکن سعد تیری عظمت پہ قربان. جب تیرے ترکش سے تیر ختم ہوئے، میرے آقا کی نگاہ تیرے اوپر پڑی، میرے پیغمبر کی زبان حرکت میں آئی. آپ نے فرمایا ارمے فدا کا ابی و امی یا سعد. میرے آقا نے اپنے ترکش سے تیر نکالے، سعد کے ترکش میں ڈال کے کہا سعد میرے تیر لے کر دشمن پہ برسا دے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ سعد تیری عظمت پہ قربان ہو جائے، میرے تیر لے کر دشمن پہ برسا. میں پیغمبر کہتا ہوں میری ماں بھی تیرے اوپر قربان، میرا باپ بھی تیرے اوپر قربان. اتنا عظیم صحابی سعد رضی اللہ عنہ. جب ان سے پوچھا گیا معاویہ کیسے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا جن پہ میرے آقا اپنے ماں باپ کو قربان کریں، جب ان سے پوچھا گیا معاویہ کیسے ہیں، فرمایا لوگوں سنو، میں نے اپنی زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد اس دروازے والے سے بڑھ کر کسی فیصلہ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ یہ دروازے والا ہے. لوگوں کی نگاہ اس دروازے کی طرف اٹھی تو اس اوپر لکھا ہوا تھا ھذا باب معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ دروازہ امیر معاویہ کا دروازہ ہے. گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا اس گھر والے کو دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اتنی عظیم گواہی امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، جن کی پاکی کے تذکرے قرآن بتاتا ہے. اور میرے آقا کہتے تھے بیویاں تو سب ہی اعلیٰ ہیں، لیکن صرف ایک ہے کہ اگر میں اس کے بستر پر بھی ہوں تو اس کی پاکیزگی کی انتہا یہ ہے کہ اس کے اوپر آسمان سے جبریل وحی لے کر آتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے بستر پر نہیں آتے. جس کے بستر پر آتے تھے اس کا نام کیا تھا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا. میرے آقا گھر میں بیٹھے ہیں، دروازہ کھٹکا. نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ جبریل آئے ہیں. اے پیغمبر علیہ السلام دل و جان سے ادب و احترام ہے، جبریل کو آنے کی اجازت دو، میرے رب جو پیغام دیں گے عائشہ ماننے کے لیے تیار ہے رضی اللہ عنہ. فرمایا عائشہ جبریل آئے ہیں اور وہ کوئی عمل کرنے والا پیغام نہیں لائے. آقا پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ آسمان سے زمین پر کیوں آئے؟ دروازہ کیوں کھٹکھٹایا اگر کوئی حکم نہیں لے کر آئے؟ تو فرمایا عائشہ آج تیری عبادت کو دیکھ کے، ریاضت کو دیکھ کے، صداقت کو دیکھ کے، رکوع و سجدے اور طہارت کو دیکھ کے آسمان والے رب نے کہا جبریل زمین پہ جاؤ، پیغمبر سے کہہ دو عائشہ سے کہہ دیں عائشہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کا سلام آیا. کتنا عظیم مقام ہوگا. میرا رب العالمین کہتا ہے عائشہ تیرے اوپر سلام ہو. امی عائشہ رضی اللہ عنہا سلام کو قبول کرتی ہیں. پھر فرمایا عائشہ ابھی بس نہیں، یہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حضور عائشہ کو کہہ دو میں فرشتوں کا سردار جبریل بھی عائشہ کو سلام کہتا ہے رضی اللہ عنہا. کیسی عظیم ہستی ہیں. اب ان سے پوچھو
तहरीक की झूठी बातों को पांव की ठोकर पे रखो, तहरीक के झूठे वाकयात को पांव की ठोकर पे रखो, दुनिया के सारे मुल्लाओं को पांव की ठोकर पे रखो। पूछना है किरदार अमीर मुआविया का तो साद बिन नबी वक्कास से पूछो, पूछना है किरदार अमीर मुआविया का तो अम्मी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा रजी अल्लाह अन्हा से पूछो। अम्मी कहती हैं फितनों के दौर में जब मैंने अमीर मुआविया के फैसलों को देखा तो मैंने तमन्ना की काश अगर उम्र किसी को दी जा सकती होती तो मैं रब से दुआ करती, अल्लाह मेरी जो उम्र बाकी है वो सारी उम्र अमीर मुआविया को लगा दे ताकि इस्लाम दुनिया के किनारों तक पहुंच जाए। अम्मी आयशा क्या कहती हैं, अगर मुमकिन होता तो मैं आसमान वाले से कह देती कि अल्लाह मेरी बकिया जिंदगी किसको लगा दे, अमीर मुआविया को लगा दे। अब दो ही बातें हैं, क्या अमीर मुआविया अगर नऊज़ बिल्लाह गलत होते, हराम खाते, सूद खाते, नाहक कत्ल करते, जुल्म करते, सितम करते, क्या अम्मी आयशा ये कह सकती थी? नहीं कह सकती थी। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी बड़ी पाक और साफ थी। ये दुनिया ने झूठी कहानियां उनकी तरफ मंसूब करके उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिश की है। इससे आगे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बाद आइम्मा और मुहद्दिसीन ताबईन को सुन लीजिए, वो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या कहते हैं। अमीर मुआविया रजी अल्लाह के हवाले से पूछा गया, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह से पूछा गया कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस और तकरीबन हदीस की हर किताब में इनका जिक्र मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्तादों के उस्ताद और उनके भी उस्ताद हैं। उनसे पूछा गया कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या अमीर मुआविया। अब उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया का नेक हुक्मरान था। जब लोगों ने इसका मुवाजना मुआविया के साथ करना चाहा और कहा उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या अमीर मुआविया, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने बड़ा तारीख साज जुमला बोला, याद रखिएगा। कहा लोगों, अमीर मुआविया का मुकाबला उमर बिन अब्दुल अजीज से करते हो, अल्लाह की कसम अगर अमीर मुआविया का वो घोड़ा जो मैदाने जिहाद में मेरे आका के साथ गया था, उस घोड़े के नाक में जो खाक पड़ी थी, अल्लाह की कसम अमीर मुआविया के घोड़े के नाक में जाने वाली खाक भी 600 उमर बिन अब्दुल अजीज से आला और अफजल है। एक तरफ एक पलड़े में एक उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 600 उमर बिन अब्दुल अजीज को जमा कर लो और दूसरे पलड़े में मुआविया नहीं, मुआविया का घोड़ा और घोड़ा भी नहीं, घोड़े का नाक और सिर्फ नाक नहीं, नाक में जाने वाली खाक, वो मट्टी जो उमर बिन अब्दुल अजीज का मुकाबला करने के लिए रखी जाए, अल्लाह की कसम मुआविया के घोड़े के नाक की खाक भी 600 उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। जब खाक अफजल है तो घोड़ा उससे अफजल है और घोड़ा उससे अफजल है तो घोड़े का सवार उमर अमीर मुआविया भी इनसे कई गुना अफजल है। क्यों? अमीर मुआविया सहाबी हैं और पैगंबर के साथ मिलकर जिहाद कर रहे हैं, और ये तो ताबई भी नहीं है, बाद में आने वाले अल्लाह के वली क्यों ना हो, 600 वली भी मिल जाए वो एक अमीर मुआविया का मुकाम और मर्तबा पा सकते नहीं पा सकते। मुआफा बिन इमरान अबू दाऊद के रावी हैं, यानी इमाम अबू दाऊद के उस्ताद हैं, अजीम मुहद्दिस हैं। उनसे पूछा गया कि लोग हुक्मरानी के अंदर
یا عمر بن خطاب کو یاد کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، یا عمر بن عبدالعزیز کے تذکرے کرتے ہیں، بڑا اعلیٰ سنہری دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا، جس کے دور میں اسلام اتنا عروج پر تھا کہ زکوٰۃ لے کر دنیا گھومتی تھی اور لینے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا تھا، عدل و انصاف کا راج تھا، انصاف کا بول بالا تھا۔ اس طرح عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ معافیہ بن عمران سے سوال ہوا، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ اب انہوں نے کہا لوگوں سنو، 1000 عمر بن عبدالعزیز اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم 1000 عمر بن عبدالعزیز مل کر بھی اکیلے معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو تھے قرآن، حدیث، صحابہ اور محدثین کے ہاں ان کا مقام۔ اب ایک دو باتیں جو بعض لوگ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں گل تے تہاڈی ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا جی حدیث وچ اے بھی تے آیا نا، اب وہ حدیث لے کر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ ایک دو اعتراض بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، اٹھا کر لے آتے ہیں صحیح مسلم۔ ہاں جی صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے، بھئی کیا لکھا ہے؟ کہتے دیکھو جی صحیح مسلم میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلانا تھا تو آپ باہر نکلے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کر نا وہ پہچان گئے کہ حضور اب مجھے کوئی حکم دیں گے۔ چھوٹے بچے نو تسی دیکھیا ہوندا ہے جدو کھیل دے ہون امی کہہ دے سبزی لے کے آ تو غصہ چڑھدا ہے نا، دل نہیں کرتا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو میں ایک سائیڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا، چھپ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام آئے اور ہلکی سی آپ نے میری گدی میں لگائی اور کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں گیا، دروازے پہ پہنچا، کسی نے آگے سے کہہ دیا ہوا یاکولو، یہ لفظ یاد رکھنے، ہوا یاکولو، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو میں نے آ کر بتا دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ بلا کے لاؤ۔ کیا کروانا تھا بڑا کام؟ قرآن لکھوانا تھا، وہی لکھوانی تھی۔ وہ دوبارہ گئے تو یہی جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، آ کے یہ جواب دے دیا۔ پھر گئے تو تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث ہے، حدیث ہے، تو دیکھو جی حضور نے یہ بد دعا کی تھی، پھر معاویہ کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا، بڑا سا پتیلا بھی کھا جاتے، کبھی سیر نہیں ہوتے تھے، اور پھر بیٹھ کے جمعہ اس وجہ سے پڑھاتے تھے کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ یہ آگے سے حاشیہ چڑھایا، جو اگلا حاشیہ ہے نا کہ بڑا پتیلا کھاتے تھے، پیٹ بڑھ گیا تھا، اس وجہ سے بیٹھ کر جمعہ پڑھاتے تھے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، بلکہ بکواس ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ حدیث پیچھے تک ہے کہ آپ نے بلایا، کسی نے آگے سے کہا، گھر والوں نے، بیوی نے، بچے نے، کسی نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم میں، میرے پاس بھی روزانہ ہی کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے، تو جب یہ حدیث پیش کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں بھائی اس حدیث کا عنوان کیا ہے۔ ہر حدیث پر محدثین نے عنوان قائم کیا ہے، چیپٹر کا نام، جنی مرضی ٹینشن نہیں، تو پوچھتے ہیں اس کا عنوان کیا ہے، کہتے ہیں اس کا عنوان امام نووی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولم یکن لہ اہل کان لہ اجرا و زکاة و قربتا۔ امام صاحب نے باب یہ باندھا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو
برا بلا کہہ دیں یا لعنت بیچ دیں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ کلمہ، وہ آپ کی بد دعا اس کے لیے اجر، رحمت، اللہ کی قربت اور درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے۔ باب کیا ہے؟ اگر پیغمبر علیہ السلام کسی کو برا بلا کہیں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ بد دعا نہیں رہتی، بلکہ اس کے 4 فائدے ہوتے ہیں کہ وہ بد دعا اس کے لیے اجر، اللہ کی رحمت، اللہ کی قربت اور درجات کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ عنوان ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے 5 حدیثیں نقل کی، امام مسلم رحمہ اللہ نے 5 حدیثیں نقل کی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں ایک انسان ہوں، جس طرح انسان کو کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، اگر میں غصے میں کسی کو کچھ کہہ بیٹھوں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو میرے خدا آیا میری بد دعا اس کے حق میں بد دعا نہ بنانا۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میں کروں تو بد دعا تو اس کو اجر بنا دینا، میں کروں تو بد دعا تو اپنی رحمتوں کو برسا دینا، میں کروں تو بد دعا تو اس کو اپنا قرب اور بلندیاں عطا فرما دینا، میں کروں تو بد دعا اللہ تو اس کے درجات کو بلند کر دینا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 5 حدیثیں یہ نقل کی ہیں۔ ان کے بعد مثال کے طور پر یہ حدیث پیش کی ہے کہ میرے آقا نے رب کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اللہ اگر میں بد دعا کر دوں، بد دعا نہ بنانا، رحمت بنا دینا، اجر بنا دینا، قربت کا ذریعہ بنا دینا، درجات کی بلندی کا سبب بنا دینا۔ پھر آگے مثال یہ پیش کی ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے بد دعا کی ہے لیکن وہ اس کے حقدار نہ تھے، تو یہ ان کے لیے اجر بنی، رحمت بنی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنی اور درجات کی بلندی کا سبب بنی۔ یہ حدیث تو ان کے لیے انعام ہے۔ اب وہ اس کے حقدار کیوں نہ تھے؟ دل میں سوال آ سکتا ہے کہ حضور جب بلا رہے ہیں تو معاویہ کیوں نہیں گئے؟ سمجھیے گا، آپ سوئے ہیں یا آپ کھانا کھا رہے ہیں، میں نے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، دروازے سے کوئی کہہ دیتا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ بندہ واپس آ جاتا ہے، سوئے ہوئے بندے کا کوئی قصور ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ یا ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، مثال یوں سمجھ لیں میں تقریر کر رہا ہوں، شیخ العربی والعجم علامہ محدث عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کسی کو بھیجیں اور کہیں عتیق الرحمان کو بلا کر لاؤ، کوئی آنے والا آئے دروازے سے واپس چلا جائے اور جا کر کہے وہ تو تقریر کر رہے ہیں، وہ کہیں پھر جا کے بلا کے لاؤ میں اپنے تقریر میں مصروف ہوں، وہ واپس چلا جائے کہ جا وہ تو تقریر کر رہے ہیں، وہ پھر آئے پھر واپس چلا جائے۔ شیخ محترم کو اگر غصہ آ جائے، ان کا غصہ کرنا اپنی جگہ پر بنتا ہے، لیکن میرا تو کوئی اس میں قصور نہیں کیونکہ وہ آنے والا میرے تک پہنچا نہیں۔ اگر پہنچا ہوتا تو جواب یہ ہونا تھا حضور کو کہو میں کھانا کھا رہا ہوں، حضور کو کہو میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ جواب دے دو وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آنے والا ان کے پاس نہیں آیا، جواب انہوں نے خود نہیں دیا، گویا کہ ان کا قصور نہ ہوا۔ حضور نے اگر کچھ کہا معاویہ کا قصور نہیں۔ حدیث آ گئی صحیح مسلم کی، وہ 5 حدیثیں، اللہ اگر میں کسی کو کچھ کہہ دوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو میری بد دعا کو قبول نہ کرنا، اس کے درجات کو بلند کر دینا، اس کو اپنا قرب عطا کرنا، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول کرنا اور اس کو اجر عطا کر دینا۔ یہ حدیث امیر معاویہ کی شان میں حدیث تھی، لیکن دشمن لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کر کے کہا امیر معاویہ کے بارے میں پیغمبر نے بد دعا کی ہوئی ہے۔ حدیثوں کو سمجھے، ان کے صحیح مفہوم کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن غلط مفہوم لینا یہ اہل زیغ کا شیوا ہے۔ قرآن ہے اے پیغمبر علیہ السلام
हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, आप पर अल्लाह ने कुरान उतारा। कुरान के दो हिस्से हैं। बड़ा हिस्सा ये है कि वाज़े आयात हैं जिनका कोई दूसरा मफहूम नहीं, और कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके 2, 3, 4 मफहूम बनते हैं। जिनके दिल टेढ़े हैं वो सीधी बात को छोड़कर उल्टी बात की तरफ जाते हैं, यही गुमराह लोग हैं। यही मामला हदीस में है। वाज़े हदीसों में मुआविया के जन्नती होने का आया है, और बाज़ लोग वो वाज़े हदीसें छोड़कर ऐसी रिवायात के पीछे चलते हैं जिनसे मुआविया के बारे में गलत मफहूम निकालने की कोशिश करते हैं। आगे और पीछे की हदीसें छोड़कर मतलब की एक हदीस लेकर अपना माना निकालना चाहते हैं। यहाँ से ये माना निकल नहीं सकेगा। दूसरी बात, कहा यह जाता है नौज़ुबिल्लाह मुआविया ने बड़ी गलती की। अरे क्या गलती की? कहते हैं खिलाफत को मुलूकियत में बदल दिया। खिलाफत को मुलूकियत में बदल दिया, ये इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये एतराज है। आइए सुनिए। पहली बात कि मुआविया की खिलाफत भी खिलाफत थी। मुआविया रज़ी अल्लाह की खिलाफत भी खिलाफत थी। फर्क ये है, खिलाफत के 2 हिस्से हैं। खिलाफत के 2 बड़े हिस्से हैं। एक है खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा, नबूवत की तर्ज पर 100% खिलाफत, ऐन पैगंबर के तर्ज पर। ये खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा है। और दूसरी खिलाफत है खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा, हिदायत वाली खिलाफत। जो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा है वो 30 साल तक हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक रही। और जो खिलाफत राशिदा है वो 12 खुलाफा तक मुसलसल खिलाफत राशिदा रही। जो 30 के बाद है, यानी 5 खुलाफा के बाद हैं, उनको खिलाफत भी कहते हैं, उनको मुलूकियत भी कहते हैं। और मुलूकियत, बादशाहत कोई बुरी चीज नहीं। बादशाहत कोई बुरी चीज नहीं। आप कहेंगे कारी साहब ये तो पहली मर्तबा सुना है, बादशाहत कोई बुरी चीज नहीं। हाँ, कुरान पढ़ो, 2 सिपारा आखिरी सफा। अल्लाह ताला ने क्या कहा? वकाताला दाऊद जालूत, आयत नंबर 251, 2 पारा सूरह बकरा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर ने जालूत को कत्ल किया। व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिक्मा, अल्लाह ने एहसान करते हुए दाऊद को बादशाहत अता की और नबूवत अता की। अल्लाह ने जहां अपनी नबूवत की नेमत का जिक्र किया है वहां अपनी बादशाहत की नेमत का भी जिक्र किया है। अगर बादशाहत बुरी चीज है, मुलूकियत बुरी चीज है, हुकूमत बुरी चीज है, व आताहुल्लाहुल मुल्का, मुल्क से मुलूकियत, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या दी? मुलूकियत अता की। ये तो अल्लाह का इनाम है। 7वां सिपारा, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, 6ठा सिपारा सूरत माइदा आयत नंबर 20। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौमी, ऐ मेरी कौम, उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की जो नेमतें हैं ना वो याद करो। क्या याद करना? अल्लाह की नेमतें। अब गौर कीजिए क्या है? इज़ जअल फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका, अल्लाह की नेमतें क्या है? अल्लाह ने तुम्हारे अंदर नबी भी बनाए हैं और तुम्हारे अंदर मुलूकियत और बादशाहत भी रखी है। ये दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ने मुलूकियत को नेमत कहा है। 13वां सिपारा सूरत यूसुफ, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। उन्होंने दुआ मांगते वक्त क्या कहते हैं?
ربی قد آتیتنی من الملک، ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تیرے میرے اوپر احسان یہ ہے کہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے۔ پیغمبروں کو اللہ بادشاہت دے، ملوکیت دے، وہ اس کو اللہ کا احسان سمجھیں۔ اگر معاویہ کے دور کو دور ملوکیت کہا جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر نبیوں کو ملوکیت ملی ہے اللہ کا احسان ہے، معاویہ کو ملوکیت ملی ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ ہاں یہ سمجھ لے، جو پہلی خلافت کا حصہ ہے 30 سال تک وہ خلافت علی منہاج النبوہ، اس کا ایک ہی نام ہے خلافت علی منہاج النبوہ۔ 30 سال کے بعد 12 خلیفوں تک مسلسل جتنے خلیفہ آئے ہیں ان سب کے 2 نام ہیں، ان کو ملوکیت بھی کہتے ہیں اور ان کو بادشاہت بھی کہتے ہیں، ان کو خلیفہ بھی کہتے ہیں، ملوکیت بھی کہتے ہیں، اور یہ رحمت والی بادشاہت ہے۔ بادشاہت بذات خود بری نہیں، اگر اسلام کے مطابق ہو تو بادشاہت اچھی ہے، وہ خلافت بھی اچھی ہے، اگر اسلام کے مطابق نہ ہو تو وہ خلافت بھی بری ہے، بادشاہت بھی بری ہے۔ بندہ تو خلیفہ ہو، احکام الہی پر عمل نہ کرے، وہ خلافت بھی غلط خلافت ہے۔ بندہ برا ہو اور بادشاہت اسلام کے مطابق نہ ہو، وہ بادشاہت بھی بری بادشاہت ہے۔ بندہ بادشاہ ہو، بندہ خلیفہ ہو، اسلام کے مطابق ہو، وہ بادشاہت بھی اچھی ہے، وہ خلافت بھی اچھی ہے۔ آئیے سنیے، امیر معاویہ کی بادشاہت اعلیٰ تھی یا نہیں تھی، فیصلہ تم کرو۔ اپنے اپنے موبائلوں پہ جا کے دیکھنا، صحیح مسلم کو اٹھانا، صحیح مسلم کی حدیث 4710 4710 4709 4709 4708 4708 4707 4707 4706 4706 یعنی 4706 4707 4708 4709 4710 یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نکالو۔ میرے آقا نے فرمایا، نبوت کی زبان نے فرمایا، ناطق وحی نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آسمان سے پیغام ملتا، آرڈر ملتا، میرے آقا بولتے۔ آج میرے آقا بولے اور فرمایا، لوگوں سنو، میرے بعد جب تک مسلسل 12 خلفاء آئیں گے، میں پیغمبر مسلسل 12 خلفاء کے دور میں اسلام کے غلبے، دین کے قائم رہنے اور اسلام کے حق کے اوپر قائم رہنے کی گواہی دیتا ہوں۔ یعنی میرے بعد جب 12 خلیفہ آئیں گے، 12 خلیفوں کی خلافت کا میں پیغمبر اعلان کرتا ہوں۔ میرے بعد مسلسل 12 خلیفہ ہوں گے اور ان کے دور حکومت میں اسلام قائم ہوگا، دین قائم ہوگا، اسلام پہ عمل ہوگا۔ ایک طرف میرے آقا کی حدیث ہے، ایک طرف تیری جھوٹی تاریخ ہے۔ میں تیری جھوٹی تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا کے رکھتا ہوں۔ میرے آقا کہتے ہیں مسلسل 12 خلیفہ ہیں، ماننا پڑے گا۔ امیر معاویہ چھٹے خلیفہ ہیں، ماننا پڑے گا کہ ان کے دور میں اسلام قائم تھا اور دنیا پہ غالب تھا۔ میں کیوں مانتا ہوں؟ کیونکہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی انسان کل کا بچونگڑا، 2 ٹکے کا آدمی جن کو اپنے استنجے کا بھی پتہ نہ ہو، وہ آ کر کہے کہ امیر معاویہ نے یوں کر دیا، امیر معاویہ نے یوں کر دیا، اسلام کو بدل دیا، اسلام کو خراب کر دیا، اس کی ساری باتیں ردی کی ٹوکری میں جائیں گی۔ میرے آقا کی بات ہمارے ماتھے کا جھومر بنے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، میرے بعد، حدیث کے لفظ ہیں، میرے بعد مسلسل 12 خلیفہ آئیں گے اور ان کے دور حکومت میں اسلام غالب اور قائم رہے گا۔ ان سے پوچھو کہ چھٹا خلیفہ کون ہے؟ پہلے ابو بکر، عمر، عثمان،
علی، حسن، چھٹا کون ہے؟ کہنا پڑے گا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ، کہنا پڑے گا۔ مسلسل کے لفظ ہے، نکالو صحیح مسلم اسلام 360 سے 4710 نمبر حدیث کے ترجمے میں بھی مسلسل کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور عربی کے اندر لا یزالو مسلسل کا معنی ہے۔ اور یہ حدیث جب مسند احمد کے اندر آتی ہے، امام احمد بن حنبل نے 28 1 2 4 6 نہیں 28 حدیثیں نقل کر کے یہ بات ثابت ہی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے میرے بعد مسلسل 12 خلیفہ ہوں گے۔ گویا کہ ان کا نام میرے پیغمبر نے کیا رکھا؟ خلیفہ، اور ان کو بادشاہ بھی کہا، خلیفہ بھی کہا، اور ان کی خلافت میں دین کے غلبے کی بشارت اور گارنٹی دی ہے۔ ہمیں آقا کی گارنٹی پہ یقین ہے، دنیا کی تاریخوں پہ ہمیں کوئی یقین نہیں۔ اس سے آگے چلیے، کہتے ہیں معاویہ ٹھیک ہے اچھے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک کام بڑا خراب کیا، کہ شاید آپ کو سنی ہو، کوئی کام بڑا خراب کیا۔ کیا؟ اور جی انہوں نے ممبراں دے اتے بنو امیہ کو لگایا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کو گالیاں نکالیں، جی گالیاں کڑھا دے سے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ سننا ذرا، یہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں تاریخ الخلفاء میں۔ کس میں؟ تاریخ الخلفاء، کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء۔ بھئی اس میں کیا ہے؟ خلیفوں کا تذکرہ۔ تو تو معاویہ کو خلیفہ مانتا ہے؟ نہیں۔ معاویہ کو خلیفہ مانتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا تذکرہ کس کتاب میں ہے؟ تاریخ الخلفاء میں۔ یعنی جو امام ان کو خلیفہ مان رہا ہے اس کی مطلب کی بات تو نے لے لی، اور معاویہ کو خلیفہ تو مانتا ہی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ کتاب کس کی ہے؟ کہتے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہے بنو امیہ اپنے ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ پر گالیاں اور لعنتیں بھیجتے تھے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے آ کر خطبوں سے اس لعنت کو ختم کیا۔ تو پھر اس کے بعد سے یہ آیت شروع ہو گئی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت جو پڑھتے ہیں نا، یہ اس وقت شروع ہوئی ہے، پہلے گالیاں تھی تب یہ آیت آئی۔ اچھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ تاریخ الخلفاء میں۔ کس نے لکھا ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے۔ کب فوت ہوئے تھے؟ 911 ہجری کو۔ کب فوت ہوئے؟ 911 ہجری کو۔ اچھا یہ بتا، انہوں نے سند لکھی ہے اس کے اندر؟ ہاں بس سند نہیں لکھی، بس 900 سال بعد ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ ایک بات لکھتا ہے کہ 900 سال پہلے یہ ہوتا تھا۔ تو درمیان میں کیا چاہیے؟ سند۔ صرف سند نہیں، سند جب آئے گی پھر ایک ایک راوی کو چیک بھی کیا جائے گا۔ بھئی اگر ابو داود کی کتاب ہو، جامع ترمذی کی حدیث کی کتاب ہو، سنن نسائی حدیث کی کتاب ہو، مسند احمد حدیث کی کتاب ہو، حدیث کی کتاب میں بھی کوئی روایت آئے اس کی سند نہ ہو، وہ ناقابل قبول ہے۔ سند ہو تو دیکھا جائے گا صحیح ہے یا ضعیف ہے، ضعیف ہے تو تب بھی ناقابل قبول ہے۔ جب حدیث کی کتاب میں بغیر سند کے کوئی روایت ناقابل قبول ہوتی ہے تو تاریخ کی کتاب میں 900 سال بعد اگر کوئی انسان اس طرح کی بات لکھ دے تو وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور ہمارا یہ چیلنج ہے، قیامت تک اس کی کوئی ایک بھی صحیح سند پیش نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ بنو امیہ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر ان کو گالیاں نکلواتے تھے۔ ایسی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آخری اعتراض یہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں بندے تو بڑے اچھے تھے، لیکن انہوں نے یہ کیا، اپنے بعد جو نا اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا، یہ بات نہیں صحیح ہے۔ یہ شاید آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن میرا حق ہے کہ آپ کو سمجھا کے جاؤں۔ بھئی غلطی کیا کی اس نے؟
جی اپنے بیٹے کو بنایا، یہ غلط ہے۔ ہم پہلے پوچھتے ہیں کیا بیٹے کا بننا غلط ہے؟ ہاں جی بیٹے کا بننا غلط ہے، تو پھر علی رضی اللہ کے بعد کون بنے؟ حسن۔ صحیح ہوئے کہ غلط؟ صحیح۔ علی رضی اللہ کے بعد بیٹا بنا حسن، صحیح ہوئے یا غلط؟ صحیح۔ تو اگر بیٹا بننا صحیح ہے تو آگے بیٹا بننا بھی صحیح ہے۔ اگر بیٹا بننا غلط ہے تو پھر آگے بھی غلط ہے، اگر پیچھے صحیح ہے تو آگے بھی صحیح ہے۔ وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ داود، میں نے ابھی سنایا داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا، اور داود کے بعد کون بنے؟ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان بیٹے تھے، داود باپ تھے، باپ کے بعد بیٹے سلیمان بادشاہ بنے۔ باپ کے بعد بیٹا بنانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ داود، اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کا نائب دوسرا بادشاہ، پہلے بادشاہ داود تھے، اس بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ، اس نبی کے بعد دوسرا نبی، ان کے نائب میں بیٹا بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند نہیں کیا۔ اصل بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا وہ حقدار ہے کہ نہیں، بیٹا ہو یا غیر بیٹا ہو، حقدار ہے یا نہیں، اصل بات یہ دیکھی جاتی ہے۔ بیٹے کی وجہ سے ناکام یا غلط کہنا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی مقرر بیٹے کو کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں پیچھے آئیے، نبی علیہ السلام نے اشارے سے بہت سمجھایا تھا میرے بعد میرا جانشین ابو بکر رضی اللہ عنہ بنیں گے، اشاروں سے سمجھایا تھا۔ مصلی پہ کھڑا کیا، اس عورت کو کہہ دیا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کو مل لینا، یہ اشاروں سے سمجھایا تھا، لیکن نام لے کر پیچھے کسی کو مقرر کیا نہیں۔ سمجھایا تھا، نام لے کر یہ نہیں کہا تھا میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، ایسا کوئی لفظ نہیں بولا، اشاروں سے سمجھایا تھا۔ میرے نبی کا طریقہ ہو گیا اشاروں سے سمجھانا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ دونوں میں فرق آیا کہ نہیں؟ ایک میں اشارے اور ایک میں نام۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا کہ تم میرے بعد یہ 6 بندے ہیں، ان میں سے کسی کو بنا لینا۔ یہ کتنے طریقے ہو گئے؟ 3۔ میرے نبی علیہ السلام نے اشارے کیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نام لیا 1 کا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے نام لیے کتنے کے؟ 6 کے۔ 3 طریقے ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے نہ اشارہ کیا، نہ نام لیا، نہ 6 بندے مقرر کیے، کچھ بھی نہیں، تو کتنے طریقے ہو گئے؟ 4۔ اب ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ سارے ہی صحیح۔ یعنی خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے، چاہے نام لے لے، چاہے اشارہ کر دے، چاہے چند بندے رکھ دے، چاہے کچھ بھی نہ کرے، سارے ہی صحیح۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عثمان کے نقش قدم پہ عمل کیا اور کچھ نہیں بتایا، یعنی وہ بھی حضرت عثمان جیسے بنے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ کی سنت پہ عمل کیا، انہوں نے بھی اپنے بعد مقرر کیا تھا، انہوں نے بھی اپنے بعد مقرر کر دیا تھا۔ اگر ابو بکر کا عمل درست ہے، عمر رضی اللہ کا عمل درست ہے، عثمان رضی اللہ کا عمل درست ہے، علی رضی اللہ کا عمل درست ہے، تو پھر معاویہ کا عمل بھی درست ہے۔ اگر معاویہ کا عمل غلط ہے، نعوذ باللہ، پھر کہنا پڑے گا ابو بکر کا عمل بھی غلط ہے، لیکن وہ غلط ہو سکتا نہیں، غلط ہو سکتا تو ان کا بھی یہ عمل پھر غلط نہیں ہو سکتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ آئے، 20 سال حکومت کی، اور کبھی بھی ان کے دور میں کوئی خلاف شریعت اعمال سرزد نہ ہونے دیے، اور سب کو دبا کر، دشمن کو پورے ناکو چنے چبوا کر اسلام کا پھریرا دنیا کے کناروں تک لہرانے والے معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اصل میں انہوں نے دشمن کو اتنا ذلیل کیا تھا کہ دشمن میدانوں میں مقابلہ نہ کر سکے، تو جھوٹی تاریخیں لکھ کر
پھر ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا اور دنیا نے وہ طریقے پڑھ کر ان کے خلاف ذہن بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور صحابہ کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب